हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब फैमिली। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे से होंगे। तो गाइस, आज मैं फिर एक नई रिएक्शन वीडियो के साथ हाजिर हूँ आप सबके सामने। वो कुछ इस तरीके से बीबी के ऊपर है। तो गाइस, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप मेरे चैनल पर नए हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आज की वीडियो का टाइटल है नेक बीबी मिल जाना कितनी बड़ी नेमत है। सुनो ये बयान है मुफ्ती सलमान अजहरी जी का। ये बयान मैंने लिया है इल्मी दीन सुन्नी चैनल से। तो गाइस, आइए ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए इस वीडियो को सुनते हैं। नेक बीबी मिलना नेमत है क्या है? तो चलिए वीडियो देखते हैं। कि एक आयत हमने आज तिलावत की। अल्लाह फरमाता है, मन काना युरीदु हर्सल आखिरती नज़िद लहू फी हर्सिही। जो आखिरत की खेती हमसे मांगता है, हम उसकी खेती में बहुत इजाफा कर देते हैं। वमन काना युरीदु हर्सद दुनिया नुअतिही मिनहा। और जो हमसे दुनिया की खेती मांगता है, हम उसे भी देते हैं। वमा लहू फिल आखिरति मिन नसीब। लेकिन आखिरत में उसका कोई हिस्सा नहीं रखा जाता। जो दुनिया मांगता है, अल्लाह फरमाता है हम दुनिया देंगे उसे, लेकिन आखिरत में उसका कोई हिस्सा नहीं। इसीलिए मेरे अजीज़ों, आखिरत मांगो तो फरमा रहा है कि दुनिया भी दे देगा अल्लाह। आखिरत मांगो। 4 दिन के लिए क्या मांगोगे? यहाँ पर कितना बड़ा घर मांगोगे, कितनी गाड़ियाँ, कितनी औलादें, फिर उसके बाद तुम्हारी सांस उखड़ जाएगी, ख़त्म। हमेशा का जो घर है वही मांगो अल्लाह की बारगाह में। और अगर दुनिया मांगना भी है तो अल्लाह की बारगाह में यूँ मांगो जैसे उसने खुद सिखाया है। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरती हसना। ऐ हमारे रब, दुनिया में जो सबसे अच्छी चीज़ है वो मुझे अता कर, और आखिरत में जो सबसे अच्छी चीज़ है वो मुझे अता कर। वक़िना अज़ाबन नार, और दोज़ख के अज़ाब से हमें बचा ले। दुनिया में अच्छी चीज़ मांगना क्या है? क्या अच्छी चीज़ मांगोगे? इसकी तफसीर में फरमाया गया, दुनिया की सबसे अच्छी चीज़ क्या है? आप गेस करो, आपके दिमाग में क्या है? एक बड़ा महल, बहुत सारा माल, बड़ी जायदाद। दुनिया की सबसे अच्छी चीज़ क्या है? हदीस पाक में है, अलमरअतु सालिहा खैरु मताइ दुनिया। पूरे दुनिया के सामान में अगर सबसे अच्छी चीज़ कोई है तो नेक बीवी का मिल जाना। नेक बीवी अगर किसी को मिली है, आधी दुनिया मिली है उसको। हदीस पाक की बात मैं कह रहा हूँ। तो दुनिया जब मांगी जाए तो नेक व सालेह औरत की तमन्ना करना, ये आधी दुनिया मांगने के बराबर है। हकीकत है मेरे अजीज़ों, वहीं से तुम्हारी नस्ल है, वहीं से तुम्हारा घर है, वहीं से सब कुछ है। हत्ता कि तुम्हारे दिमाग का भी सारा सुकून या बर्बाद होना सब वहीं से कनेक्शन है। देख लो एक बार, बहुत सारे लोग जो शादीशुदा हैं इसको आजमाते होंगे या महसूस करते होंगे, ज़िंदगी फिर जुड़ जाती है। कोई काम में वो तन्हा नहीं है, हर चीज़ में साथ है। और अगर साथ वाली जल्लाद है तो फिर इसकी ये आधी जहन्नम यही है। इसकी आधी जहन्नम यही हो जाती है अगर जल्लाद मिल गई, क्योंकि उसके दिमाग पर असर है, उसके बिज़नेस पर असर है, दोस्तों पर असर है। रात को सोया नहीं, दिन भर बकबक करता रहे। और फिर उसके बाद सिगरेट की आदत, बीड़ी की आदत, फिर नशे की आदत, फिर उसके बाद न जाने कौन कौन से रास्ते इख्तियार करता है। अगर खातून सही ना हुई तो उसने अपनी ज़िंदगी आधी तबाह कर ली। और अगर नेक हुई, अल्लाह ताला ने बहुत बड़ा इनाम तुम्हें दे दिया, बहुत बड़ा इनाम दिया। मैंने हज़रत अल्लामा अरशदुल क़ादरी रहमतुल्लाह अलैह, बड़े मुनाजिर हैं, उनकी बहुत सारी किताबें ऐसी हैं जो आज पूरी दुनिया में मशहूर हैं। किताबें जो उन्होंने लिखा, ज़लज़ला, ज़ेरो ज़बर, बहुत सारी। एक कोई किताब है जिस किताब को उन्होंने इंतसाब जो करते हैं, किताब लिखने के बाद शुरू में किसी के नाम पर किया जाता है। मैं अपने पीर के नाम पर ये किताब कर रहा हूँ, गौसे पाक के नाम पर, गरीब नवाज़ के नाम पर किताब को मंसूब करते हैं। उन्होंने एक किताब अपनी बीवी के नाम मंसूब की, तो उसकी वजह उन्होंने बताया कि अगर मेरी बीवी का ताउन ना होता तो मैं इतने दीन की खिदमत कर ही नहीं सकता। सही बात है, अगर सवार रहती
تو پھر یہ کہاں جاتے، کہاں خدمت کرتے دین کی، کب کتاب لکھنے دیتی؟ بچے کی دوا لاؤ، بچے کا دودھ ختم ہو رہا ہے، بازار سے سامان لاؤ، گھر میں آٹا نہیں ہے، شکر نہیں ہے، تو تم تو پورے دن بھر کون سے دین کی خدمت کرتے؟ حقیقت انہوں نے کہا اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں جسے نیک و صالح خاتون عطا کرے وہ اس کے لیے بہت ہی بڑا انعام و اکرام ہے۔ اچھا، جن کی شادی نہیں ہوئی اور وہ نیک بیوی کی تمنا رکھتے ہیں تو یہی دعا کریں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اس میں یہی شامل ہے، اے اللہ ہمیں دنیا کی سب سے اچھی چیز عطا کر، تو اس دعا میں وہ شامل ہے، اللہ نیک چیز عطا فرمائے، نیک عطا فرمائے۔ دوسری ایک دعا ہے، رب 19ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی ہمیں سکھایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ربنا ہب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قرۃ اعین، اے ہمارے رب ہمیں وہ بیویاں دے یا وہ اولاد دے جو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنے، اور پھر متقین کا ہمیں امام بنا دے۔ متقین کا امام مطلب اولاد ایسی صالح پرہیزگار ہو کہ ہم ان کے امام ہوں۔ میرے عزیزو، یہ دعا آپ کیا کریں۔ اخیر میں آج جو اہم آیت ہے اس پر میں گفتگو سمیٹتا ہوں۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یوں فرمایا، اللہ نے حضور سے یوں ارشاد فرمایا کہ اے حبیب آپ کہہ دیں، آپ فرما دیں، کیا؟ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربا، اے محبوب آپ فرما دیں دین کی تبلیغ جو میں نے تمہیں کی ہے، تمہیں دین دیا، ایمان دیا، قرآن دیا، نماز روزے سب سکھائے، ان سارے کاموں پر اے میری امت کے غلاموں میں تم سے اجرت نہیں مانگتا۔ حضور یہ فرما رہے ہیں میں اس پر کوئی معاوضہ نہیں مانگتا، مگر ایک چیز کا سوال، وہ کیا ہے؟ میری اہل بیت سے محبت رکھنا، اہل بیت سے محبت۔ یہ حضور پاک نے فرمایا، کوئی چیز اجرت میں نہیں چاہیے، لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ فرما رہے ہیں کہ اہل بیت سے محبت، تو اندازہ کرو کہ کتنی اہم چیز ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اپنے اہل بیت کی محبت کتنی عزیز ہے۔ ایک حدیث میں نے پڑھا، فرمایا من مات علی حب آل محمد مات مؤمنا، ایک جگہ مات شہیدہ، جو حضور کی آل اور اہل بیت کی محبت میں مر گیا اسے شہادت کی موت دی جائے گی، شہادت کی موت۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اہل بیت کون ہیں؟ سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، ان کی اولاد امجاد مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم اور حضرت فاطمہ سے جو اولاد ہے یہ آل ہے۔ ساتھ ہی مفسرین نے فرمایا حضور کی تمام ازواج مطہرات وہ بھی اہل بیت میں ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات اہل بیت میں ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دونوں چچا حضرت امیر حمزہ، حضرت عباس اہل بیت میں سے، حضور کے گھر والوں میں سے۔ ان سب سے محبت رکھنا ہمارا ایمانی فریضہ ہے۔ اور فرمایا کہ جس کے اندر بغض ہے اہل بیت کا تو پھر وہ ایمان کے ساتھ دنیا سے نہیں جائے گا، بغض مت پالو۔ حضور فرماتے ہیں فاطمہ میرے جسم کا ایک ٹکڑا ہے، جس نے اس سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے فاطمہ سے عداوت کی اس نے مجھ سے دشمنی کی، اس نے مجھ سے دشمنی کی۔ اور رسول سے دشمنی پھر کون سا ایمان ہے؟ تو حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آل کی محبت ہمارے لیے بہت ضروری ہے، لیکن وہ محبت نہیں جو آج کچھ چوہے سکھا رہے ہیں۔ میں آپ کو صاف صاف بتاتا ہوں، اہل بیت کی محبت یقیناً ہمارے لیے فریضہ ہے، لیکن غلو نہیں کرنا، اس میں ایسا مبالغہ نہیں کرنا کہ اہل بیت کو نبیوں کے اوپر پہنچا دیا یا پھر ان کو خدا کے درجے تک پہنچا دیا، وہ محبت کی بات میں نہیں کرتا۔ یقیناً ہماری اولاد، ہمارے جان، ہمارے مال، سب سے زیادہ ہم ہمارے رسول سے محبت کرتے ہیں، اور ان کے بعد ان کے اہل بیت اور صحابہ سے محبت، یہ ہمارے لیے ضروری ہے۔ اہل بیت حسنین کریمین رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین، آپ اندازہ کریں میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کس قدر ان سے محبت فرماتے تھے، کس قدر محبت، یہاں تک کہ نمازوں میں بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دونوں شہزادوں کو ساتھ لے کر کے نماز پڑھتے تھے۔ حضور کا ایک جبہ تھا، کافی
چوڑا. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں ٹھنڈیوں کے دنوں میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس جبے کو پورا اوڑھ کر کے آئے یا چادر اوڑھ کر کے آئے, لیکن اندر کوئی چیز محسوس ہو رہی تھی. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں میں نے بہت دیر تک کوشش کیا کہ حضور کس چیز کو چھپائے ہوئے ہیں. بعد میں چادر ہٹی تو پتہ چلا حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور پاک اپنے سینے سے چمٹا کر کے رکھتے تھے. میرے عزیزوں, حضور نماز کے لیے جائیں تو کوئی ہے جس کی مجال جو حضور کی پیٹھ پر سوار ہو جائے؟ وہ حسین اعظم ہے. میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نماز کے عالم میں اگر وہ سجدے میں پیٹھ پر چڑھتے تو حضور سر نہیں اٹھاتے تھے, سر نہیں اٹھاتے. حالانکہ مسئلہ یہ ہے شریعت کا کہ اگر بچہ نماز پڑھنے کے دوران آ گیا تم ایک ہاتھ سے اس کو اٹھا کے سائیڈ کر سکتے ہو. اگر اچھل کود کر کے گود میں لٹک گیا تمہاری نماز, چھوٹا بچہ نہ سمجھ, تو تم ایک ہاتھ سے اس کو ہٹا سکتے ہو. شریعت نے یہ اجازت دی ہے. ماں کے لیے بھی ہے, باپ کے لیے بھی ہے. مصلی پر نماز پڑھتے وقت کبھی کبھار بچے سجدہ گاہ پہ آ کے بیٹھ جاتے ہیں, سجدہ کیسے کریں؟ حکم ہے کہ ان کو اٹھاؤ, سائیڈ کرو اور پھر سجدہ کرو, تمہاری نماز میں خرابی نہیں ہے. یہ مسئلہ تو ہے, لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حسین اعظم کے سوار ہونے کے وقت نہ اپنی پیٹھ سے ہاتھ کھینچ کر کے ان کو الگ کیا, نہ ہی ہلا کر کے ان کو گرایا, بلکہ جب تک خود امام حسین اترے نہیں میرے آقا سجدے میں ہی رہے. لمبا سجدہ ہو جاتا تھا. یہ نازوں کے پلے ہوئے شہزادے کس کے ہیں؟ میرے آقا کے ہیں. اور پھر فرمایا میرے آقا نے کہ جنت کے پھول جس کو ریحان کہا جاتا ہے, سب سے زیادہ خوشبو ان پھولوں کی ہوتی ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جنت کے وہ ریحان کوئی دنیا میں ہے تو وہ حسن و حسین ہے. کیونکہ صحابہ نے پوچھا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم, ہم بھی بچوں کو چومتے ہیں نا, بوسہ دیتے ہیں, کبھی ان کے گال پہ بوسہ دیا, کبھی ان کی گردن پہ دیا. حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے نواسوں کو بوسہ نہیں سونگھتے تھے, یوں گردن کے پاس قریب لے جا کر سونگھتے تھے اور چہرے کو سونگھتے تھے. بوسہ لیتے ہیں نا, چومتے ہیں, چومنا بھی ثابت ہے, بوسہ لینا بھی ہے, لیکن سونگھتے تھے. صحابہ کہتے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان بچوں کو سونگھتے ہیں؟ کہا ہاں, یہ جنت کے ریحان ہیں, یہ ریحان ہیں, یہ میرے لیے دنیا میں جنت کے ان پھولوں میں سے ہیں, ان کی خوشبو سونگھی جائے گی. ان کے مقامات جس قدر بیان کریں وہ کم ہے. ہر سال محرم میں اہل سنت و جماعت کا یہ شیوہ رہا ہے کہ اہل بیت کی بارگاہ میں ہم ہر سال حاضری دیتے ہیں بیانات کے ذریعے. لہٰذا اے سنی مسلمانوں یاد رکھنا, اپنے اس چیز کو باندھ کر کے لے جانا. جینا اب تو حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت کے بعد دو محبتیں شرط ہے تمہارے لیے, ایک حضور کے صحابہ کی اور دوسرے حضور کے اہل بیت کی. کسی میں کمی نہیں کرنا, نہ صحابہ کو گالی دینا, نہ اہل بیت کی کمی کرنا. کہیں ادھر سے ادھر ہو گئے گمراہ ہو کے مرو گے. حضور کے صحابہ ان کا اپنا مقام ہے, حضور کے اہل بیت ان کا اپنا مقام ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے گھر والوں کی جو عزت قرآن میں بیان کی, اللہ فرماتا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. بے شک اللہ یہ چاہتا ہے اے حبیب کہ آپ کے گھر سے ہر گندی چیز کو پاک کر دے, دور کر دے, اور تمہارے گھر والوں کو خوب پاک و ستھرا کر دے. اسی لیے حضرت فاطمہ کو کیا کہتے معلوم ہے؟ سیدہ طیبہ طاہرہ. طاہرہ کا مطلب وہ نہایت ہی پاک. میں ایک آپ کو یہ بات دے کر کے رخصت ہوتا ہوں, اس بات سے آپ اندازہ کر لیں گے, مزے کی بات ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم گرمیوں کے دنوں میں دوپہر کے وقت حضرت ام سلیم ایک صحابیہ ہیں, ان کے گھر جاتے تھے, حضرت انس کے. ام سلیم یہ صحابیہ ہیں, خدمتگار تھی حضور کی. وہ کہتی ہیں کہ حضور جب میرے گھر آتے سوتے, گرمی زیادہ ہوتی تو پیشانی پر پسینے جمع ہوتے اور ٹپکنے لگتے. حضرت ام سلیم وہ پسینے کی بوندیں جمع کرتی تھی اور شیشی میں بھر لیتی تھی. ایک دن حضور پاک بیدار ہوئے, پوچھا ام سلیم یہ کیا کر رہی ہے؟ وہ کہتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو میں حفاظت سے رکھتی ہوں,
مدینے میں جب بھی کسی کے گھر میں شادی ہوتی ہے تو دلہنوں کو ہم یہ عطر کے طور پر لگاتے ہیں. اللہ، صحابہ کا عقیدہ ہے دلہنوں کو عطر کے طور پر، اور اس میں جو خوشبو ہے وہ کسی بھی خوشبو میں نہیں آتی، نہ کستوری میں، نہ مشک میں، نہ عنبر میں، کسی میں نہیں. یہ جو پسینے کی خوشبو ہے صحابہ لگائے. جو بات میں کہنے جا رہا ہوں توجہ. اب محدثین فرماتے ہیں جن دلہنوں کو حضور پاک کا پسینہ لگایا گیا تھا شادی میں خوشبو کے طور پر، وہ تو ان کو لگایا ہی گیا، لیکن ان کے جو بچے پیدا ہوئے ان بچوں میں بھی وہ خوشبو آتی تھی، بچوں کے بچوں میں بھی آتی رہی، کئی سالوں تک یہ خوشبو منتقل ہوتی رہی. جن دلہنوں کو وہ پسینہ لگایا گیا تھا، پسینے کے قطرے جنہیں لگائے گئے ان کی اولاد خوشبودار ہوئی، اور جن کے جسم میں خود میرے رسول پاک کا خون دوڑ رہا ہو وہ حسن و حسین کی خوشبو کا عالم کیا ہو سکتا ہے. اسی لیے ہمارے امام اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی فرماتے ہیں واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ، مانگے نہ کبھی عطر نہ پھر چاہے دلہن پھول، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین و حسن پھول. یا اعلیٰ حضرت نے فرمایا اس کرم کی بات ہی کیا ہے، اس چمنستان کی جس میں کلی زہرا ہے اور پھول حسن و حسین ہے. ان کی خوشبو کو آپ اندازہ بھی نہیں کر سکتے. قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں اتنی دعا ہے کہ مولا یہ سرداران جنت جب دروازے پر ہوں تو ان کے قدموں میں مولا ہمیں جنت عطا فرما. جب حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما جنتی جوانوں کی سرداری کر رہے ہوں گے، مولا ان کی سرداری میں ہمیں جنت عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سلام علیکم. واقعی میں ان کے بیانات ماشاءاللہ بہت زیادہ ہی خوبصورت ہوتے ہیں. صحیح بات ہے کہ نیک بیوی ملنا ہر کسی کی قسمت میں نہیں ہوتا. اللہ سے تو یہی دعا کرتے ہیں کہ آخری وقت کے لیے کہ ایسی چیز ملے جو اس کے آخری وقت میں کام آئے. اور تو گائز کیا مانگتے ہیں لوگ؟ نیک بیوی مانگتے ہیں. نیک بیوی وہ ہوتی ہے جو اپنے سسرال والوں کو، گھر والوں کو مطلب عزت دے، پیار دے، سکون دے. تو گائز یہ سب کچھ قسمت کا کنیکشن بھی ہوتا ہے، اور کچھ ایسا ہوتا ہے کہ انسان اگر بیوی اچھی مل بھی جاتی ہے تو اس کی ویلیو نہیں ہوتی، تو اس کی ویلیو کرنا سیکھ جاؤ اور اللہ تعالیٰ سے نیک اور اچھی بیوی مانگو. گائز واقعی بھی بیان بہت خوبصورت تھا. آپ کو کیسا لگا کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا. اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگتی ہے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے، لائک کیجیے، کمنٹ کیجیے، شیئر کیجیے اگر اچھی لگتی ہے تو. ورنہ کوئی بات نہیں، ملتی ہے اگلی ویڈیو میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ.